बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। शेर अफजल मरवत साहब ने जो किया वो खान साहब पर हमला करना उन्हें उल्टा पड़ गया, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने जब से ये स्टेटमेंट दिया अपनी पटिशन में जो उन्होंने अदालत में दायर की कि सुहेल आफरीदी की जगह पे अली अमीन गंडापुर को बहाल किया जाए, तो वो उनके गले इसलिए पड़ गई कि उन्होंने उसमें इमरान खान साहब को नाअहल और सज़ा याफ्ता करार दे दिया। अब ये करने की वजह से शेर अफजल मरवत साहब की अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग लगातार अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब को नाअहल कहा है अपनी पटिशन में और सज़ा याफ्ता कहा है, तो उन्होंने एक जवाब पैदा कर दिया सबके लिए कि शेर अफजल मरवत से वो इस्तीफ़े का मुतालबा करें। और सब लोग शेर अफजल मरवत से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं कि आपने इसी शख्स के ज़रिए से वोट हासिल किए, इसी शख्स के नाम पे आपने वोट मांगे और इसी शख्स की वजह से आपको कौमी असम्बली की नशिस्त मिली, वरना आप काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की अक्सरियत कह रही है और वो शेर अफजल मरवत को चैलेंज कर रहे हैं कि क्योंकि आपके बकौल इमरान खान नाअहल भी है और सज़ा याफ्ता भी है, लिहाजा आप उसकी दी हुई जो भीख है वो वापस कर दें और आप कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ें और जाकर दोबारा इलेक्शन लड़ें ताकि आपको आटे दाल का भाव पता चले। वैसे शेर अफजल मरवत साहब अगर अपने इलाके में इलेक्शन लड़ें तो वहाँ के जो लोग कहते हैं, जो मरवत कबीले के लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ से शेर अफजल मरवत अगर सही तरह इलेक्शन लड़ें और सही तरह नतीजा आए तो ये अब वाकई काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। इमरान खान साहब की मुखालफत करके इन्होंने अपनी मकबूलियत तबाह कर ली। बहरहाल ये तो शेर अफजल मरवत साहब से मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, ये तहरीक इंसाफ में ही हुआ करते थे, फिर इमरान खान साहब ने इनको पार्टी से निकाल दिया। अब वो इमरान खान साहब को अपनी पटिशन में नाअहल भी कह रहे हैं, सज़ा याफ्ता भी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन गंडापुर से उनकी अच्छी दोस्ती है और वो चाहते हैं कि गंडापुर वापस आ जाएं उस सीट के ऊपर जिस सीट पे अब सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर गंडापुर को इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े के लिए कहा और सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब की चॉइस है, लिहाजा क्योंकि इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं और नाअहल हैं तो उनके कहने पे इस तरह की तब्दीली नहीं हो सकती। ये पटिशन है ना, तो इस तरह तो गंडापुर भी वापस नहीं आ सकता। उसकी वजह समझिए आप, इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी और वो नाअहल हुए थे 2024 के इंतखाबात से पहले। तो अली अमीन गंडापुर साहब जब पहली मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने तो वो इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक बने थे, तो फिर तो वो भी हुक्म गलत हो गया। फिर अगर सुहेल आफरीदी आज की तारीख में इमरान खान साहब के हुक्म पर वज़ीर आला बने, ये काम गलत हुआ है, गैर आइनी या गैर कानूनी हुआ है, तो फिर जब अली अमीन गंडापुर 2024 में फरवरी में इमरान खान साहब की जानिब से नामजद किए गए वज़ीर आला के तौर पे, तो फिर वो नामजदगी भी बिल्कुल इसी तरह थी और उसी शख्स ने की। उस वक्त भी वो सज़ा याफ्ता थे और उस वक्त भी वो नाअहल थे। तो ये वाला नुक्ता शायद मरवत साहब मिस कर गए। अगर बचेंगे सुहेल आफरीदी नहीं तो बचत तो फिर अली अमीन गंडापुर की भी नहीं होगी। और अली अमीन गंडापुर ने अपनी पहली तकरीर में और कई मरतबा ये कहा था कि इमरान खान ने मुझ पर भरोसा किया, इमरान खान ने मेरा नाम दिया, इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया। ये वो अपने मुंह से एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा कह चुके। तो अगर सुहेल आफरीदी नहीं बचेंगे तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं बचेंगे। तो मरवत साहब का जो गेम है वो उल्टा पड़ गया, उल्टा उनके ऊपर तनकीद हो रही है। जो लोग थोड़े बहुत शेर अफजल मरवत के लिए कोई गुंजाइश रखते थे वो लोग भी अब शेर अफजल मरवत के खिलाफ हो गए हैं। बुशरा बीबी से जुम्मे के रोज़ मुलाकात करवा दी गई, क्योंकि मुलाकात तो आपको पता है मंगल को होती है, लेकिन कुछ चीज़ें तय हो रही थी और मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत की जा रही है कि बुशरा बीबी से मुलाकात करवा देंगे, लेकिन बातचीत बाहर नहीं आनी चाहिए। और ये बात जो है मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो लीडरशिप है उनसे बातचीत हो रही थी। तो फाइनल ये हुआ कि बातचीत कोई बाहर नहीं आएगी। इमरान खान साहब किस हालत में हैं, उनकी हालत क्या है, वो क्या कहते हैं और उनका मूड क्या है, उनका कोई स्टेटमेंट ये बाहर नहीं आना चाहिए। कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी जाएगी। जब यकीन दहानियाँ करवा दी गई तो बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की जुमे वाले दिन मुलाकात करवाई गई और इस मुलाकात से कोई खबर अभी तक बाहर नहीं आई। पहले बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू वो लिख दिया करती थी अपने ट्विटर अकाउंट पे, उस पर भी एतराज़ किया गया। तो अब किसी किस्म की खबर नहीं आई। कोशिश करेंगे पता करने की कि बुशरा बीबी
نے جیل میں کیا کہا، حالت ان کی کیسی ہے، عمران خان صاحب کی کیسی ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فزیکلی عمران خان صاحب فٹ ہے، ان کی آنکھ کا مسئلہ بہت سیریس ہے اور قید تنہائی میں ان کو شدید تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو اس وقت مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، جو مجھے پتہ ہے، تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ زیادہ صوبے بنانا چاہتی ہے پاکستان میں، اور یہ بات بار بار اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے لوگ کرتے بھی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو فلوٹ بھی کرتی ہے مارکیٹ میں کہ جتنے زیادہ صوبے ہوں گے، صوبے زیادہ ہونے چاہیے، صوبوں کے پاس اختیارات کم ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے یونٹس بننے چاہیے، لیکن اختیارات ان کے پاس بہت محدود ہونے چاہیے۔ سارے اختیارات وفاق کے پاس ہونے چاہیے، اور وفاق پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی چیف اور چند جرنیلوں کا مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ نظام جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بنانا چاہتی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بھی سندھ اور پنجاب کی تقسیم کی بات آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے صوبے میں بڑے وسائل، بڑے بجٹ، بڑا کنٹرول، اور پھر وہ قابو کر لیتے ہیں پورے صوبے کو۔ کئی علاقوں میں دھاندلی ہو سکتی ہے، کئی علاقوں میں نہیں ہو سکتی، تو زبردست طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یعنی کراچی کی اکانومی بہت بڑی ہے، حیدرآباد کی اکانومی بہت بڑی ہے، اور یہاں سے کبھی بھی پیپلز پارٹی الیکشن نہیں جیت سکتی۔ پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ سے جیتتی ہے اور پھر کراچی پہ اور حیدرآباد پہ بھی راج کرتی ہے، اور اس کے پیسے پہ بھی راج کرتی ہے۔ تو اب بلاول نے بولنا شروع کر دیا، مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، یعنی وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے باقی سارے جوتے پالش کرتے ہیں، لیکن یہ انتظامی بنیادوں پر صوبوں کی تقسیم کے خلاف ہے۔ دیکھیں، میں اس حق میں ہوں کہ صوبے تقسیم ہونے چاہیے، پاکستان میں زیادہ انتظامی یونٹس ہونے چاہیے، لیکن وہ لسانی بنیادوں پہ نہیں ہونے چاہیے، سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہونے چاہیے، وہ ہونے چاہیے انتظامی بنیادوں پر۔ فاصلے کم ہونے چاہیے، سہولیات زیادہ ہونی چاہیے، لوگوں کا ٹیکس لوگوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، آبادی کے اعتبار سے سب کو حصہ ملنا چاہیے، تمام صوبوں میں رہنے والے لوگوں کو یکساں تعلیم کے، صحت کے اور آگے بڑھنے کے مواقع ملنے چاہیے۔ لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا فارمولا کچھ اور ہے، اور پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کا فارمولا کچھ اور ہے۔ یہ اپنے اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں، پاکستان کے مفاد کے بارے میں نہیں سوچتے، پھر آپس میں لڑتے بھی ہیں ان چیزوں پہ۔ ناظرین، اس وقت فیلڈ مارشل نے اپنی کوششیں کافی تیز کر دی ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ایران کو منا لیں ان شرائط پہ جو امریکہ نے بھیجی ہیں۔ ایران نے جو واپس تجاویز بھیجی ہیں، امریکہ کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے والے دن دوبارہ اپنی قومی سلامتی کمیٹی کے اہم ترین مشیروں سے ملاقات کی ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ لڑائی اگر دوبارہ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور کب شروع کرنی ہے، اور کتنی زیادہ اس کو لڑائی کو بڑھانا ہے اس مرتبہ۔ دیکھیں نا، خلیجی ممالک کے اپنے تحفظات ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ کو لڑائی سے صاف منع کر دیا تھا، اور جو مین ریزن تھا لڑائی سے منع کرنے کا وہ یہ تھا کہ بندوبست نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کا، کیونکہ ایران بڑے پیمانے پر واپس اٹیک کرے گا، اور ایران نے یہ صاف کہا ہے کہ جب وہ واپس اٹیک کرے گا تو وہ آئل تنصیبات کو بھی نشانہ بنائے گا اس ریجن میں جہاں جہاں پہ امریکہ کے مفادات ہیں۔ تو عرب ممالک کا تو بہت نقصان ہو جائے گا، اربوں ڈالرز کا، جو وہ نہیں چاہتے۔ تو ایک تو خلیجی ممالک کے تحفظات ہیں، یورپی یونین کے تحفظات ہیں، امریکہ مارکیٹ میں اکیلا ہے جو اس لڑائی کو لڑنا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور خطے میں کوئی اور سپورٹ مل بھی نہیں رہی۔ دوسرا، ایران کے پاس ابھی ہتھیار باقی ہے، وہ واپس مارے گا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کیا دوبارہ حملہ کرے گا؟ تو اس کی ایک تو ریزن اس لیے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ میں کئی اہم عہدے داروں اور افسران نے اس ویکینڈ پہ اپنی مصروفیات ترک کی ہیں۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق امریکی فوج اور انٹیلیجنس کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، جن لوگوں نے اپنی ویکینڈ کی مصروفیات ترک کی ہیں، اور وہ اس منصوبہ بندی کا حصہ بنے ہیں جس میں مستقبل قریب میں حملے کا ایک نیا راؤنڈ ہو سکتا ہے ایران کے اوپر۔ الجزیرہ نے ایران کے حوالے سے خبر دی ہے۔ الجزیرہ نے بتایا کہ یورینیم اگر ایران سے مانگی گئی اور امریکہ نے یہی شرط رکھ دی فائنلی کہ یورینیم ملے گی تو بات آگے بڑھے گی، تو پھر کوئی بھی معاہدہ نہیں ہو سکے گا، یہ ایران نے کہا۔ عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے بھی اس پہ ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی دو چیزوں پہ آ کے بات ہماری اٹکی ہوئی ہے۔ ایک، ایران آبنۂ ہرمز کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ اس کو نئے انتظام کے مطابق چلانا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مکمل طور پہ یہاں پہ کنٹرول ان کا آ جائے اور پہلے کی طرح ہو جائے معاملہ۔ دوسرا، یورینیم کو امریکہ چاہتا ہے کہ ایران سے نکال کر امریکہ کی نگرانی میں دے دیا جائے، یا امریکہ اس کو وار ٹرافی کے طور پہ اٹھا کر لے جائے۔ اب عاصم منیر صاحب پہنچے ہیں ایران میں، امید کی جانی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔
دیکھیں یہ مسئلہ کوئی بھی حل کروا دے، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اس کا کریڈٹ کوئی بھی لے جائے، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی نوکریاں خطرے میں ہیں، بہت سارے لوگوں کا کاروبار خطرے میں ہے، دنیا کے کئی ممالک کی اکانومیز جو ہے وہ خطرے میں ہے، ایئر لائنز تک خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ تو اوورآل پوری دنیا کو اس کا نقصان ہو رہا ہے جو بھی ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں چل رہا ہے۔ اگر یہ لڑائی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اس نوٹ پہ، اور دونوں کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تو دنیا کا فائدہ ہوگا۔ لیکن ایران امریکہ کو اتنی بڑی فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے جتنی بڑی ڈونلڈ ٹرمپ مانگ رہا ہے۔ تو کیا عاصم منیر صاحب ایسا کچھ لے کر دے سکیں گے؟ یہی سوالات ان کے اس دورے میں سب کے ذہن میں رہیں گے۔ بہرحال سب کی نظریں اس بات کے اوپر ہیں کہ ایران جو ہے فائنلی کیا جواب دیتا ہے پاکستان کو، کیونکہ اس کے بعد تو پھر مجھے لگتا ہے کہ لڑائی والا سین ہوگا۔ امریکہ کو ایک مرتبہ پھر دباؤ ڈالنے کے لیے لڑائی میں جانا پڑے گا۔ امریکہ لڑائی میں کتنا آگے جا سکتا ہے؟ جب ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتا ہے پوری سویلائزیشن کو قتل کرنے کی، تو وہ تو ایک ایٹمی حملے ٹائپ کی چیز لگتی ہے، اور دنیا ڈر جاتی ہے۔ فوری طور پہ دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، ہر طرف ایک خوف و راز پھیل جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی خوفناک بات کر دی ہے۔ تو ناظرین، اب عاصم منیر صاحب پہنچے ہیں ایران میں، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا نکلتا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 سٹیٹمنٹ دیے، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا کہ مجھے کسی ایسے شخص کے ساتھ لنچ کرنے سے نفرت ہے جو بہت ہی زیادہ کامیاب ہو۔ تو پاکستان میں تو ایک ہی شخص کے ساتھ لنچ کیا تھا انہوں نے، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی تعریفیں تو بہت کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے، اچھا ویسے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نالائق لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ رہنا مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہاں میں اپنے آپ کو لائق محسوس کرتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ مجھے ایسے لوگوں میں رہنا پسند ہے جو زیادہ کامیاب نہ ہو اپنی زندگی میں، اور ابھی انہوں نے پھر کہا کہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ لنچ کرنے سے نفرت ہے جو بہت ہی زیادہ کامیاب ہو۔ پاکستان میں سے لنچ خالی عاصم منیر صاحب نے کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہ جو میری تعریفیں کرتا رہے، میری خوشامد کرتا رہے، میری گیم اٹھا کے رکھے، میرے جوتے پالش کرتا رہے، وہ بندہ مجھے پسند ہے، میں اس کو ٹائم دیتا ہوں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اور اس قسم کی خود پسندی کا شکار لیڈرز نارملی بڑا دھوکہ کھاتے ہیں، اور عوام ان کو پسند نہیں کرتی۔ ابھی آپ امریکنز کو جب بھی الیکشن میں موقع ملے گا، امریکن کس طریقے سے ووٹنگ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نا اس کو اپنے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اس بات کو کہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک روایت کو توڑا ہے امریکہ میں، کہ جو بات لوگ اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتے، ڈونلڈ ٹرمپ وہ اپنے منہ سے کہہ دیتا ہے۔ جس بات کو کہنے میں لوگ شرم کرتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ اپنے منہ سے کیسے کہوں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ دیتا ہے اپنے منہ سے کہ میں بہت ذہین آدمی ہوں، میں بہت کامیاب آدمی ہوں، میں نے جناب دنیا کا نقشہ جو ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہوں، میں جناب دنیا کے اندر امن کا ایک پیامبر ہوں، میں دنیا کے اندر امن لے کر آ رہا ہوں، مجھے ہی سارے ایوارڈ ملنے چاہیے، پوری دنیا کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، امریکہ کو کبھی بھی میرے جیسا صدر نہیں مل سکتا، میں جناب اسرائیل میں الیکشن لڑوں تو وہاں پہ بھی جیت سکتا ہوں۔ جب یہ باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے تو یہ اپنی تعریفیں ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی اس سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بھئی میں بہت سچا اور سیدھا کھرا آدمی ہوں، جو میرے دل میں ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ امریکنز بعض اوقات ایسی باتیں پسند بھی کرتے ہیں، تو ایک کلاس ہے امریکنز کی جو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ چھوٹ دیتی ہے۔ لیکن بہت بڑی تعداد میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور یہ بہت سارے جو ہے وہ ریپبلکنز کے ووٹر ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی ہے اس کے ووٹرز بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت لگاتار کم ہو رہی ہے، اور یہ نقصان آپ کو آنے والے دنوں میں جو مڈ ٹرم الیکشن ہے ان میں ابھی تک کی جو انفارمیشن آ رہی ہے یا ابھی تک کے جو سرویز آ رہے ہیں ان کے مطابق آپ کو یہ نقصان دکھائی بھی دے جائے گا۔ ناظرین، جو سمود فلیٹیلا کے جو کارکنان تھے یا فریڈم فلیٹیلا کے جو اراکین تھے، انسانی حقوق کے علمبردار، یہ لوگ اسرائیل کے قبضے میں گئے، سینکڑوں لوگ تھے، اسرائیل نے ان پہ بدترین ٹارچر کیا۔ اس حوالے سے جو خبر ہے وہ میں نے پڑھی تو وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ پہلے تو اس کی ویڈیوز آئی، وہ بڑی خوفناک تھی، بڑے تکلیف دہ مناظر تھے جو ہم نے دیکھے اس خبر کے حوالے سے۔ اور اب جو خبر آئی اس میں یہ ہے کہ استنبول جب یہ لوگ پہنچے تو ان میں سے بیشتر انتہائی خراب حالت میں پہنچے ہیں۔ ان میں کئیوں کی جو ہے وہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کئیوں کے جسموں پر نیل پڑے ہوئے ہیں، کئی افراد صحیح طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں ویل چیئر کے اوپر لایا گیا۔ حالانکہ چند دن یہ اسرائیل کے پاس رہے لیکن انہوں نے بہت ٹارچر کیا۔ کئی افراد کو علاج کے لیے اسپتال میں پہنچایا گیا ہے، اور یعنی اسرائیلی فلم ساز ہیں، انہوں نے بتایا کہ کئی افراد کی پسلیاں ٹوٹی ہیں جن میں خواتین کے ساتھ جنسی بدسلوکی بھی کی گئی، اور
اراکین کو نامعلوم ادویات کے انجیکشنز بھی لگائے گئے۔ ایک اٹلی کے صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی حراستی مرکز جو ہے وہ خوف اور دہشت کی جگہ ہے، اور حراست میں لیتے ہی انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بہت کم خوراک اور پانی دیا گیا۔ 15 ارکان کے ساتھ زیادتی سمیت جنسی بدسلوکی کے واقعات پیش آئے۔ متعدد افراد کو ربڑ کی گولیوں سے بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ کئی ارکان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ ناظرین کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، تو بڑا رولا پڑا ہوا ہے پورے یورپ میں۔ جب یہ لوگ اپنے اپنے ملک میں پہنچیں گے تو اپنے ملک کی قیادت کو، سیاستدانوں کو جب یہ بتائیں گے اور عالمی اداروں تک اپروچ کریں گے تو اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھیں گی، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کر دی ہے جس میں باقاعدہ تشدد کیا جا رہا ہے ان انسانی حقوق کے کارکنان پہ جو وہاں مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ ناظرین، اب تک ہمارے پاس اتنی خبریں ہیں، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔